अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिर्फ इलेक्शन के लिए मनसूबाबंदी होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तरक्की ना होने की बड़ी वजह तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का फुकदान है। मुल्क में मनसूबे बनते हैं मगर बदकिस्मती से अमल दरामद नहीं होता। आज हम वो काम कर रहे हैं जो 50 साल पहले होना चाहिए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। सियासत नहीं इंसाफ किया जाए। इमरान खान ने इंसाफ का वादा किया था, बहुत वक्त गुजर गया। जहांगीर तरीन का अली जफर की रिपोर्ट सामने लाने और उस पर एक्शन लेने का मुतालबा। किसी भी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात की तरदीद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 11 जून तक तोसी। आज़म माशी हालात से लाइल्म है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं शरह नमू की उल्टी सीधी बातें करने से मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती से चलता है। झूठ बोलने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। PDM के दरवाजे इसलिए खुले हैं जो फैसले माने। एतमाद के बगैर कोई इत्तेहाद नहीं रहता। अवाम भूखे और बेरोज़गार, हुक्मरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं आज मुल्क को अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बहरान का सामना है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें अवाम की पहुँच से बाहर हो चुकी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयान हैरत अंगेज़ हैं। बात करने से पहले सोच लिया करेंगे ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। फवाद चौधरी का मशवरा, कहते हैं पाकिस्तान ने आज तक IMF से $13.5 अरब कर्ज लिया। पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुल्क की मईशत की बेहतरी पर प्रोपोगंडा समझ से बाहर है। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल, कहती हैं PDM टोले की मुफाद परस्ती पर मबनी फैमिली लिमिटेड सियासत आखिरी सांस ले रही है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत की बहाली के लिए उठाए गए इक़दामात के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। वजारत सेहत का फाइज़र कंपनी के mRNA वैक्सीन खरीदने का फैसला। वैक्सीन की 10 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी। पाकिस्तान में फाइज़र की खुराकें जुलाई ता अगस्त तक पहुंचने का इम्कान। फाइज़र कंपनी ने भी वैक्सीन फराहम करने की यकीन दहानी करा दी गई। में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी, मस्बत केसेस की शरह 4% आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 43 मरीज जाँ बहक, 2117 नए केसेस रिपोर्ट। उधर हुकूमत का 3 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि गवर्नर्स का मुनफरिद मॉडल है जिससे सूबे की आवाम का फ़ायदा होगा। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम 3 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। इस प्रोग्राम से निचली सतह पर सर्विसेज डिलीवरी में बेहतरी आएगी। सिगरेट पीने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। नौजवान नस्ल और पढ़े लिखे तबके में मंशात का बढ़ता हुआ रुझान लम्हा फिक्रिया। तंबाकू नोशी से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज़्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं।
اور پاکستان فلم انڈسٹری کا سدا بہار نام عنایت حسین بھٹی گلوکار فلم ساز شاعر عنایت حسین بھٹی کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ عنایت حسین بھٹی نے رانجھا، جوگی اور وارث شاہ سمیت کئی لافانی کردار نبھائے، فن کی دنیا میں وہ مقام پایا جو شاید کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں صرف الیکشن کے لیے منصوبہ بندی ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ترقی نہ ہونے کی بڑی وجہ طویل مدتی منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ وزیر اعظم نے سوموار کے روز گرین یورو انڈس بانڈ کا باضابطہ اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے ملک میں منصوبے بنتے ہیں مگر بدقسمتی سے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کہا کہ آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جو 50 سال پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وابڈا کی جانب سے گرین یورو کا اجرا $500 ملین کے حصول کے لیے کیا گیا۔ یہ دیامر بھاشا اور محمد ڈیم کی فائنانسنگ کے لیے جاری کیا گیا۔ ورلڈ فائنانسنگ مارکیٹ میں گرین یورو انڈس بانڈ کی غیر معمولی پذیرائی سے پاکستان میں بڑے منصوبوں کی فائنانسنگ کے لیے نئی راہیں کھل گئی ہیں۔ ہمارے شہر آلود ہو چکے ہیں۔ لاہور زندہ مثال ہے۔ ماحول دوست بجلی کی پیداوار کے لیے 10 ڈیم بنا رہے ہیں۔ 2018 سے اب تک 1 ارب درخت لگائے ہیں۔ 2023 تک 10 ارب درخت ملک میں لگائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے سبب پاکستان بھر میں مزید 43 اموات اور 2117 کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 20,789 تک پہنچ گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 9,21,053 ہے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 59,033 ہے اور 8,41,241 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ NCOC کے مطابق کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی، جہاں 9,999 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ سندھ میں 5,020، خیبر پختونخوا میں 4,073 افراد لقمہ اجل بنے، اسلام آباد 760، گلگت بلتستان 107، بلوچستان میں 277 اور آزاد کشمیر میں 543 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے IMF پر بیان حیرت انگیز ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج تک پاکستان نے IMF سے $13.5 ارب قرض لیا۔ ان میں سے پیپلز پارٹی نے 47% اور نون لیگ نے 35% قرضے اٹھائے، باقی تمام حکومتوں نے مل کر 18% قرضہ لیا۔ فواد چودھری نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو مشورہ دیا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں گے تاکہ شرمندگی سے بچ سکیں۔ فردوس عاشق امان نے نون لیگ کو ملکی معیشت کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ملکی معیشت کی بہتری پر پروپیگنڈا سمجھ سے باہر ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب کی سیاسی مخالفین پر تنقید۔ کہتے ہیں معاشی حالات میں بہتری پر پرچی شہزادے کی میں نہ مانوں گی کی گردان خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں معیشت کی بحالی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ فردوس عاشق امان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن خصوصاً PDM ٹولے کے مفاد پرستی پر مبنی فیملی لمیٹڈ سیاست آخری سانسیں لے رہی ہے۔ عوام کی طاقت سے اپوزیشن کا ہر منفی پروپیگنڈا زائل کرتے ہوئے ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ ایڈیشنل سیشن عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں عبوری درخواست ضمانت میں 11 جون تک توسیع کرتے ہوئے FIA کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حاضری مکمل کروا لی۔ FIA حکام نے عدالت میں بتایا کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کی تحقیقات کرنے والے افسر کو ٹرانسفر کر دیا ہے۔ جلد نئے افسر کو تعینات کیا جائے گا، تاحال تفتیش مکمل نہیں ہے، جس پر عدالت نے
FIA حکام پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس اسٹیج پر کیسے افسر کا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے افسر کا ٹرانسفر کرنے پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ ادھر جعلی بینک اکاؤنٹس کے مقدمے میں جج تعینات ہونے کے باعث جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست ضمانت میں بغیر کارروائی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ وزارت صحت نے فائزر کمپنی کی mRNA ویکسین خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ فائزر کمپنی نے بھی ویکسین فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ mRNA ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں خریدی جائیں گی۔ پاکستان میں فائزر کی خوراکیں جولائی تا اگست تک پہنچانے کا امکان ہے۔ ویکسین کی سٹوریج کے لیے 23 الٹرا کولڈ چین فریزر خرید لیے گئے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ فائزر ویکسین کم قوت مدافعت والے افراد کو لگائی جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم معاشی حالات سے لاعلم ہے۔ جھوٹ بول کر ترقی نہیں ہوتی۔ ملک کی خدمت کرنے والے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی حالات ٹھیک ہوتے تو مہنگائی کم ہوتی۔ ملک آئین اور قانون کی بالادستی سے چلتا ہے۔ ترقی کی الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ملک نہیں چلے گا۔ اسپیکر زبان بندی کریں گے تو جذبات کا اظہار تو ہوگا۔ حکومت کے پاس عددی برتری ہو تو بجٹ پاس ہو ہی جاتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ PDM کے دروازے اس لیے کھلے ہیں جو فیصلے مانے۔ اعتماد کے بغیر کوئی اتحاد نہیں رہتا۔ PDM کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے کی بات کبھی نہیں کی۔ پیپلز پارٹی اور ANP کی بحالی کا باب بند ہو چکا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی تکلیف کا کوئی علم نہیں۔ عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں۔ حکمران سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ آج ملک کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے بحران کا سامنا ہے۔ عوام کو آٹا، گندم، چینی، سبزیاں، خوردنی تیل، دودھ، ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کے روز کرپشن سکینڈلز آئیں گے تو عوام کی روٹی روزانہ مہنگی ہوگی۔ آٹے کی قیمت 57 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ یہ 73% اضافہ ہے۔ 85% اضافے کے ساتھ چینی کی قیمت 120 اور 130 تک گئی۔ دودھ کی قیمت میں 31% اضافہ، فی لیٹر 108 روپے سے زائد فروخت ہو رہا ہے۔ عوام کی بنیادی ضروریات کی اشیاء انتہائی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ سامان کی ترسیل کے لیے آن لائن بکنگ کی جا سکتی ہے۔ گوادر سٹی کا ماسٹر پلان بھی منظور ہو چکا ہے۔ گوادر میں نیوز کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا کہنا تھا کہ گوادر فری زون کے فیز 2 پر کام جاری ہے۔ 2.5 سال میں گوادر پورٹ سے منسلک منصوبوں پر تیزی سے کام ہوا۔ گوادر میں چین کے تعاون سے اسپتال بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ گوادر سٹی کا ماسٹر پلان بھی منظور ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوادر ایئرپورٹ پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ 3 سال کے دوران گوادر میں 12,000 نوکریاں دی گئیں۔ وزیر اعظم نے نوکریاں فراہم کرنے کے لیے خصوصی ہدایات دیں۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔